नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं दी मेमन टीवी की खुसूसी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान का ये सेगमेंट हवा की बेटी, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन, हम रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं और इफ्तार के वक्त कहीं ना कहीं खाने पीने से अपने हाथ को रोक भी लेते हैं, लेकिन हमारे जिस्म का सबसे अहम उज़ू यानी कि हमारी ज़बान, हम उसको फजूल गोई से नहीं रोक पाते। कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर बहुत से ऐसे अल्फाज हम अदा कर देते हैं जिससे जो है वो सामने वाले का दिल दुख जाता है और उसका असर जो है वो इनडायरेक्टली हमारे नामाए अमाल पे आता है। नाज़रीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फजूल गोई से यानी कि बेमकसद की बातों से जो है वो अपने आप को महफूज रखें। आज का हमारा ये सेगमेंट जिसमें हमने अपना मौजू रखा है फजूल गोई, हमारे साथ मौजूद है हमारी बेहद मोहतरम आलिमा शाज़िया अजीज़ साहिबा, जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज हमें फजूल गोई से बचने की हवाले से बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे शाज़िया साहिबा बताइएगा सबसे पहले कि कुरान और हदीस में फजूल गोई करने वालों के मुतालिक क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। तर्जुमा, अपना नामा अमाल पढ़, आज तो खुद अपना नामा अमाल पढ़ने को काफ़ी है। फिर क़यामत की दहशतनाक होलनाकियाँ होंगी और इंसान अपने कहे हुए अल्फाज दोहराएगा। बेशुमार फजूल अल्फाज जो हम दुनियावी गुफ्तगू में कर जाते हैं, उसके बाद जब हम अपना नामा अमाल पढ़ने खड़े होंगे तो इंसान फिर पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। उनका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे चाय पतीली में खोलती है। और फिर इतने, यानी कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। लोग अपने कहे हुए अल्फाज दोहराएंगे और रोएंगे पीटेंगे और ये कहेंगे कि काश हम दुनिया में फजूल गुफ्तगू ना करते। और फिर उनका नामा अमाल ऐसा होगा कि क़यामत की दहशतनाक होलनाकियों में और अजाब दे वो लम्हात होंगे और उसमें ये सारे अल्फाज वो किस तरह से दोहराएंगे और वो अपने आप को कोसते होंगे कि काश हम अच्छी गुफ्तगू करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाज़िया साहिबा, मुझे एक बात बताइएगा कि फजूल गोई से बचने का क्या अजर व सवाब है? फजूल गोई से बचने का बहुत अजर व सवाब है कि हज़रत सैयदना फ़रीद बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपके मुंह में जब ज़बान रखी तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि ये जो मैं ज़बान आपके मुंह में रख रहा हूँ, ये आपके लिए बाइस रहमत भी हो जाएगी और बाइस ज़हमत भी हो जाएगी। इसको अगर अच्छा इस्तेमाल किया तो तुम्हारे बाकी आज़ा भी सलामत रहेंगे और अगर इसका बुरा इस्तेमाल किया तो तुम्हारे बाकी आज़ा भी यानी कि उसमें आ जाएंगे, मुसीबत में। तो इंसान अगर किसी से अच्छी गुफ्तगू करता है तो उसके अच्छे असरात होते हैं सफ़ा, और जब हम बुरी गुफ्तगू करते हैं तो उसके बुरे असरात होते हैं। तो लिहाजा अपनी गुफ्तगू को अच्छाई की तरफ लेकर जाना चाहिए और हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ एक एक यूनिट की हैसियत रखता है। जब हम किसी से बुरी बात करते हैं तो हमारे अंदर से ऐसी शुआएं निकलती हैं कि वो सामने वाले के अंदर जज्ब हो जाती हैं, तो उसके बुरे असरात जो है दिलों में बैठ जाते हैं। बाज़ मर्तबा देखा गया ख़ानदानों में जो कदूरतें और नफ़रतें फैलती हैं तो वो इस ज़बान की बदौलत होता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, एक चीज़ और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बुजुर्गानी दीन जो है वो फजूल गोई के हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं?
بزرگان دین کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت مالک بن دینار اپنے زبان کو ہمیشہ فضولیات سے بچا کر رکھتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے تھے. یعنی کہ جب فضول گوئی سے وہ بچتے تھے تو اس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کیا کرتے تھے کہ میرا کوئی لمحہ پہلے وہ سوچتے تھے کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں تو آیا اس میں ہماری آخرت کا کتنا فائدہ ہے، پھر دنیا کا کتنا فائدہ ہے. جب دیکھتے تھے کہ اس میں تو آخرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے تو اپنے آپ کو اس گفتگو سے روک لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، جہاں ہم فضول گفتگو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک عقل مند اور ایک جاہل کے کلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے. جب وہ گفتگو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میری دنیا کا یا دین کا کتنا فائدہ ہے. اور جاہل کی زبان جاہل کا دل اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو اپنے زبان سے مشورہ کرتا ہے تو جب اس طرح وہ بہت ساری اس میں مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ زبان تو پھر لغزشوں کا ٹھکانہ ہے. تو لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور بولنے سے پہلے اگر تول لیا جائے، جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولو اور پھر بولو. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بالکل زبردست. ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے لیکن ایک وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا لیے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے دی میمن ٹی وی. کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے، بدلتا بھی ہے، اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر، وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے. ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے، ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں. آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے: یقین، ایمانداری، ڈیلیوری. اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. ہم عمارت نہیں، مستقبل بناتے ہیں. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہوا کی بیٹی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جن سے ہم فضول گوئی کے حوالے سے
کچھ سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں. تو شازیہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت پیارا سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے، اور آپ کا اور میرا بھی یہی ایمان ہے. بالکل. بارگاہ رسالت میں ایک صحابی آنے والے تھے تو حضور علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ابھی یہاں پر ایک جنتی آئے گا. لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے جس حضور علیہ السلام نے آنے سے پہلے ہی آپ نے فرما دیا کہ ایک جنتی آئے گا. تھوڑی دیر ہوتی ہے، آپ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. تمام صحابہ عبداللہ بن سلام سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، نہ ایسی عبادت اور ریاضتیں ہیں. ہاں، میرا جس کام سے، جس گفتگو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو میں اپنی زبان کو روک لیتا ہوں، اور میں فضول گوئی نہیں کرتا، اور میں لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتا، لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں. بس یہی عمل ہے میرا. تو یعنی اپنی زبان کو، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر ہم اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے، عیب جوئی سے روک کر رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کافی ہے ہم لوگوں کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شازیہ عزیز صاحبہ، جیسے کہ آپ نے ایک صحابی کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے ہمیں فضول گوئی سے بچنے کی ترغیب دلائی، ایسے ہی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنے کا جو دلنشین انداز ہے وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلنشین انداز بہت ہی خوبصورت تھا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو لوگ اتنی توجہ کے ساتھ سنتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک میں ایسی تاثیر تھی، وہ اثر تھا کہ لوگ آپ کی گفتگو میں محو ہو جاتے تھے، کھو جاتے تھے. اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایسا ہوتا تھا صفا کہ لوگ گن سکتے تھے، اور گفتگو میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی تھی اور لوگوں کے دلوں سے گفتگو نکلتی نہیں تھی. تو میرے نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز مبارک تھا. یہاں تک کہ آپ گفتگو جب فرماتے تو اتنے گنے چنے الفاظ استعمال کرتے کہ تھوڑی سی دیر میں وہ بات ختم ہو جاتی تھی اور آپ کا مقصد بھی بیان ہو جاتا تھا. آج ہم لوگ بڑے بڑے خطابات کر جاتے ہیں، بڑی بڑی گفتگو کر جاتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں ہے کہ ہم لوگ فضول گوئی میں پڑے رہتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، فلاں کیا اس نے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جب تین خواتین آپس میں بیٹھتی ہیں تو دیکھیں نا پھر کیا تیسرے کا ذکر لازمی ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، غیبت سے اور فضول گوئی سے بچنا چاہیے. بالکل اسی طرح. اچھا، ایک بات اور ہمیں بتائیے گا کہ فضول گوئی کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟ فضول گوئی کرنے والے کو جب فرشتے جہنم میں کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے تو نیک اعمال بھی کیے تھے. تو فرشتے کہیں گے تم نے جو فضول گوئی کی تھی اب جہنم میں اس کا حساب دو. جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ پچھتائیں گے اور چیخیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں فضول گوئی نہ کی ہوتی اور اس عذاب کے مستحق نہ بنے ہوتے. صحیح. اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس سیگمنٹ کو پسند کیا
اور ایک کالر نے شازیہ صاحبہ ہم سے ایک سوال کیا ہے. ہماری کالر تھی جنہوں نے ہمیں کال کیا ہے، کراچی، شہر کراچی کے علاقے فیڈرل ایریا سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو بچے، ان کا جو اپنا بیٹا ہوگا تو مطلب وہ نافرمانی کی طرف بہت زیادہ ہے، تو شازیہ صاحبہ ان کے لیے کوئی وظیفہ آپ بتائیں اگر ہمارے ناظرین کو. بچہ اگر نافرمان ہے تو 7 دن تک فجر کی نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو پانی پلائیں. گھر کے دیگر افراد کو بھی یہ پانی پلائیں، محبت اور خلوص ہوگا. اور اتنا کوئی کامل وظیفہ ہے کہ 7 دن اس عمل کو اگر ہم لگاتار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مجرب اس کے فوائد حاصل ہوں گے. سبحان اللہ. اور جب بچہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر 21 مرتبہ یا شہیدو، سورج نکلنے کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے سیدھے کان میں دم کر دیں. یعنی صبح صادق کے وقت کے ٹائم کا آپ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل، جب سورج بلند ہو جاتا ہے، جیسے جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج طلوع ہوتے کے ساتھ ہی، تو پھر یہ والا وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ آپ کا. عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کے ایک سوال کا جواب بھی دیا. اسی طرح سے اگر ناظرین آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹس کے تھرو بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، یا پھر ہم ہمارے نمبر پہ کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے ہم اپنی عالمہ سے لے کر آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کا حاصل کلام یہ تھا کہ ہم نے اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچانا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تاکہ ہمارے نامۂ اعمال پہ جو کہیں نہ کہیں ایک بھاری پن فضول گوئی کی وجہ سے آ رہا ہے وہ نہ ہو سکے. اور اس کی سٹارٹنگ جو ہے وہ آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے کریں گے تو آپ کو پورا سال ہی اس سے آپ فیضیاب ہوتے چلے جائیں گے. وقت ہو گیا ہے ہمارے سیگمنٹ کا اختتام کی جانب، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.